बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से पूरे मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है और ऑब्वियसली अगर दहशतगर्दी सर उठा रही है तो उतने ही बड़े इक़दाम भी करने की ज़रूरत है। और उन तमाम इक़दाम को जब तक अवामी हिमायत, कौम की हिमायत हासिल नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं जंग लड़ सकती। व्हाट हैपन्स इज कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की कौमी सलामती की कमेटी जो है उसके इजलास के लिए 14 नाम भिजवा देती है और एक दफ़ा ये कह दिया जाता है जी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शरीक होगी, हिस्सा बनेगी। दो कि आज के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ, DGI, DGMO मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी लोगों ने शिरकत की है। लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, आज इस इतनी बड़ी कमेटी, इतना बड़ा इजलास, मुल्क की सलामती का इजलास जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले एक्सपेक्टेड थे, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ पर थे? साबिका वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब का भी बताया गया कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वज़ीर दाखिला वो भी इस इजलास में शिरकत से कासिर रहे, वो भी शरीक नहीं हो सके। बट इंटरेस्टिंग पार्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पे आता है, जो कल कहते हैं कि हमारे 14 नाम दिए गए क्योंकि 14 लोग आज इस इजलास में शिरकत करेंगे। बट उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक डिफरेंट बहस का आगाज होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को शदीद क्रिटिसाइज किया जाता है और उसके बाद आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये आइडिया फ्लोट करती है कि यहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मुज़ाकरात की जरूरत है। क्या यही सारा एजेंडा, यही गुफ्तगू इजलास में रखना, हुकूमत के सामने रखना ज्यादा बेहतर था या बाइकआउट करके मीडिया के सामने रखना ज्यादा बेहतर था? लेकिन यहाँ पर एक अमर मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर गौहर हो जाए, सलमान अकरम राजा हो जाए, ईच एंड एवरीबडी, ये जो 14 नाम दिए गए थे, इमरान खान की आशीर्वाद के बगैर, इमरान खान साहब के गो एड के बगैर, उनकी सजेशन या उनके मशवरे के बगैर इस लीडरशिप की वक़्त क्या है सियासी मैदान के अंदर, वो आपको और मुझे कल और आज में आइडिया हो गया है कि ये कोई भी फैसला कर ले, अगर इमरान खान साहब की हिमायत इनको हासिल नहीं है तो दे आर नोबडीज। और इसका ही बार बार इंडिया, इसी का जिक्र बार बार तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, तहरीक इंसाफ के पार्टी के लोगों ने इनको बताया है। एंड दैट वाज द रीजन दे बैक्ड आउट। और मे बी कि इनको लेट एहसास हुआ, जिस तरह महमूद चकजई साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि ये कोई हमें जो ट्रैप लगता है कि कोई भी प्रेस रिलीज आ जाएगी और बाद में कहा जाएगा कि तमाम सियासी जमातें इस अमल का हिस्सा है। बहरहाल मेरा मुद्दा बड़ा सादा सा है और मुद्दा मेरा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है, यहाँ से कान पकड़िए, वहां से कान पकड़िए, दहशतगर्दी खत्म करना मुद्दा है। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसी में आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे कि सोल्यूशन है क्या। नाज़रीन, पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने ओपनिंग में भी कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन एक दफा फिर से हम सबको इकट्ठे होना देखना चाहती है। इस कौम को वक्त आ गया शायद एक दफा फिर से कि जब इस दहशतगर्दी की जंग में आपको, मुझे, पूरी कौम को मुत्तहिद होना है। बट ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बट जब बात मुल्क की आती है तो वहां पर ये रिजर्वेशंस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी एड्रेस करनी चाहिए, ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन को भी थोड़ा सा दरगुजर करके इकट्ठे बैठने की बात करनी चाहिए। रूफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मेन क्वेश्चन आज तहरीक इंसाफ से ही बनता है कि कल तक तो ये 14 नाम भी आगे सामने जो आज के इजलास में शिरकत होनी थी, बट एट वंस व्हाट हैपेंड? रूफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब ठीक हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का करम जी, थैंक यू जी। सर बड़ी वॉलेटाइल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। कल कुछ और था, हर घंटे के बाद वैसे तो सिचुएशन बदल रही है, बट कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड में दिखाई दिया कि आज के इजलास में शिरकत करेंगे, अपने रिजर्वेशंस गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, अपनी सजेशन सामने रखेंगे। बट सुबह फिर एट वंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और बता दिया जाता है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस हैपनिंग, या जो भी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो भी इजलास हो रहा है। सर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? व्हाट मेड यू गाइस चेंज योर माइंड? राय साहब, हमने अपना माइंड चेंज नहीं किया। कुछ वक्त लगेगा लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ मुझे। देखिए, जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसके बाद पार्लिमानी पार्टी के सामने ये सारा सब जो था रखा गया। उन्होंने मेजॉरिटी वोट से ये फैसला किया कि हमें जाना चाहिए, इस सेशन में शिरकत करनी चाहिए, लेकिन उसको मशरूत किया खान साहब के साथ मुलाकात से। ये जो सिचुएशन थी ये स्पीकर साहब को पहुंचाई गई और उनको कहा गया कि जी आप हमारी मुलाकात जो है, हमारे कुछ लोगों की मुलाकात खान साहब के साथ कराइए, जिसका उन्होंने वादा किया कि जी मैं करता हूं और कोशिश करके आज ही ये मुलाकात करवा देंगे। अब चूंकि वक्त कम था और रमजान का वक्त भी, टाइम भी है,
تو اور یہ کہ افطاری کے بعد ورچولی دفتر سارے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں کھلتے، اور ہمارا خیال تھا کہ اسپیکرز آفس جو ہے وہ بھی بند ہوگا اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہوگا. تو ہم نے وہ لیٹر جو تھا وہ عامر ڈوگر صاحب نے، جو ہمارے چیف وپ ہیں، انہوں نے وہ لیٹر ڈرافٹ کیا. 14 لوگ جو اس میں شامل تھے، جن کو کہ خان صاحب جو کہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں جنہوں نے شرکت کرنی تھی، اور یہ اسپیکر صاحب کو ہینڈ اوور کیا گیا اس پرووائزو کے ساتھ. ناؤ دس از امپورٹنٹ کہ یہ لیٹر ایک ہم آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، لیکن یہ لیٹر افیکٹو اس وقت ہوگا جبکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہماری ہو جائے گی. ہم آپ کو لیٹر دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ اس کو رکھ لیجئے، اور جب ملاقات ہو تو پھر اس کو افیکٹو تصور کیا جائے. لیکن اسپیکر کے آفس نے میلافائڈ انٹینٹ کے تحت اس لیٹر کو لیک آؤٹ کیا، اور اس کے جو مدرجات تھے وہ پبلک کیے، اور لیکن اس کے ساتھ جو شرط آیت تھی وہ نہیں بیان کی. اس کے بعد ہماری میٹنگ پلانڈ تھی رات کو 10 بجے، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کا. تو ہم انتظار کرتے رہے کہ جی اب میسج آتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ارینج کر دی ہے، لیکن وہ ملاقات ارینج نہیں ہوئی. تو رات کو 10 بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی اور صبح 2:30 بجے تک وہ جاری رہی. اور اس میں بھی جو پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ تھا اس کو ریٹیفائی کیا گیا کہ جی ہم اٹینڈ کریں گے یہ کمیٹی کا سیشن، لیکن صرف اس صورت میں جبکہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کرا دی جاتی ہے. vast majority of people present in the PC they supported that contention. So وہ کوئی 2:30 بجے کے قریب ہم نے ایک چھوٹا سا جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ریلیز کر دی اور یہ بتا دیا. اور آج صبح جو اس کی ڈیٹیلز تھی وہ 10 بجے ہم نے پریس کانفرنس کی. جو ہمارے الائنس کے لوگ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے تمام فیکٹس جو تھے تمام جو ہے وہ آپ لوگوں کو اور باقی لوگوں کو اس سے آگاہ کیا. تو یہ سچویشن ہے، اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں تھی، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے ریٹیفائی کیا. کیونکہ یہ ملاقات نہیں کروا سکے خان صاحب کے ساتھ ایز پر دا پاسٹ ٹریڈیشن، اس لیے ہم نے پھر الٹیمیٹلی اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا اور ہم نہیں گئے. سر، آپ کے چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گور صاحب کا آج ہی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی ذاتی خواہش تھی کہ آج کے اجلاس کا حصہ بنا جائے. ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہوتے ہوئے جو کتاب پہ بھی نظر رکھتے ہیں، جو پڑھتے لکھتے بھی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن پہ بھی گرپ رکھتے ہیں، رؤوف حسن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج کے اجلاس میں تحریک انصاف کو حصہ بننا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی، بڑی سمپل سی بات ہے اور میرا سٹانس اس سلسلے میں بالکل اوپن ہے. وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے، کانٹیکٹ رہنا چاہیے. تو میں تمام ایسے چیزوں کو ہمیشہ سپورٹ کروں گا جس سے کہ یہ انگیجمنٹ جو ہے بڑھے اور معاملات ڈائلاگ کی طرف اور معاملات حل ہونے کی طرف بڑھے. لیکن ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو کر رہے ہیں، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ان کی اخباریں بند ہوئی ہیں، ان کا ٹیلی ویژن آف کیا گیا ہے، اور ان کو ورچولی سالیٹری کنفائنمنٹ میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جب ہمارے آج وکلا جب ان کو ملے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایکسس نہیں تھا ٹو آؤٹ سائڈ انفارمیشن. اس انہیومن غیر انسانی رویے کی موجودگی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ کس حد تک جائے آگے اور سپورٹ کرے اس سارے پروسیس کو؟ میں اس کے باوجود پرنسپلی پروسیس آف ڈائلاگ کو سپورٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن ان لوگوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ اس شخص کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس غیر انسانی رویے جو ہے وہ اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں. 3 سال سے ٹیررزم کیوں بڑھ رہا ہے اس ملک میں؟ جو زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے جو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جی ریاست کی تمام جو ایفرٹس ہیں، ساری ایفرٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، وہ خان صاحب کو توڑنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ان کا جبکہ ان کا فوکس ہونا چاہیے ان مسائل کی طرف، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے جس کا سامنا ریاست کو ہے اس وقت. لیکن فارچونیٹلی یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میرے جیسے شخص کا جو فیتھ ہے ڈائلاگ میں اس کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں رائے صاحب. لیکن میں کوشش تو میری یہی ہے کہ میں کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہ کروں اور انگیجمنٹ کی پالیسی جو ہے میں اس کو ہمیشہ پروموٹ کرتا رہوں گا. سر، 2 چیزیں ہیں جو جہاں پہ اب تضاد سامنے آ رہا ہے. ایک طرف آپریشن ہے، آپریشن کے اوپر کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف آپ کی سیاسی جماعت کی آپشنز یا آپ کا سجیشن یہ ہے کہ جی ابھی بھی ڈائلاگ یا بات چیت یا مذاکرات کا عمل رکھا جانا چاہیے. سر، جب ایک ویپنائزڈ قسم کی ایک تحریک اٹھتی ہے اس سے کب تک مذاکرات کیے جا سکے؟ I'm unable to understand that. پلیز مجھے بھی تھوڑا سمجھائیے گا، میں آپ سے مستفید ہونا چاہوں گا. نیملی BLA یا وہ تمام فیکٹرز کہ جن کو بار بار ملٹیپل ٹائمز آفر کیا گیا کہ یار کم لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، واٹ ایور دا ایشوز آر، واٹ ایور دا کنسرنز آر، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. بٹ گولی، سانحات، شہادتیں،
ایونچولی آپریشن ہی آپشن ہے یا ابھی بھی مذاکرات سے معاملات حل ہو سکتے ہیں اس ملک کے اندر؟ دیکھیے کچھ 4-5 دن پہلے جو ہے آپ کو پتا ہے مالک صاحب جب چیف منسٹر ہوتے تھے بلوچستان کے تو ان کو ایک امپاورمنٹ کیا گیا تھا کہ جی آپ ان لوگوں سے پہاڑوں کے اوپر جو لوگ ہیں جو بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں ان سے بات کی جائے. انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا تھا اور وہ ایک مسئلہ 3-4-5 دن پہلے انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے بالکل ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا تھا لیکن لاسٹ منٹ کے اوپر ان کا جو پروجیکٹ تھا یہ اس کو سیبوٹاج کیا گیا اور ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں, مالک صاحب کہہ رہے تھے جو کہ چیف منسٹر بلوچستان کے ہوتے ہیں. دیکھیے 2 قسم کے تھریٹس ہوتے ہیں سارے رائے صاحب. ایک تھریٹ ہوتا ہے جو کہ نیگوسیشنز کے ذریعے جو ہے وہ جس مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور ایک تھریٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ نیگوسیشن سے آگے جا چکا ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت دونوں قسم کے تھریٹس ہیں لیکن جو وجوہات ہیں وہ ایک ہی ہے, وہ ہے ڈس انفرینچائزمنٹ, وہ ہے جو ڈس امپاورمنٹ, وہ یہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں. یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے پاکستان کا مسئلہ رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں تو سارے پاکستان کا مسئلہ ہے. وسطائیت اپنے عروج کے اوپر ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ انگیج کریں آپ یہ سارے جو کہ ریبیلیس فریکس ہوتی ہیں جن کو میں کہتا ہوں ان کو آپ لے کے. میرا آرٹیکل ہے لاسٹ سیٹرڈے کو میں نے لکھا ہے, مطلب نیوز اور جنگ میں پبلش ہوتا ہے, وہ آپ دیکھ لیجیے گا, میں آپ کو بھیجتا بھی ہوں. اس میں یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی ہے. تو وہ جو ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے ان کو راہ راست کے اوپر لایا جائے, وہ کیا جائے. ملٹری آپریشنز اس ملک میں 1 نہیں 2 نہیں کتنے ہی ہو چکے ہوئے ہیں رائے صاحب, آپ جانتے ہیں ساروں کی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے افیکٹو بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود چنکس رہ گئی ہیں جس کے بعد وجہ سے یہ سارا پھر دوبارہ بڑھا ہے. اب دوسرا جو طبقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بغاوت پر تل جاتا ہے, اور اس وقت BLA جو ہے وہ بغاوت پہ تلا ہوا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, وہ وائلنس کا استعمال کر رہے ہیں, وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ایسے ایلیمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے ریاست کو اپنی مائٹ جو ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ایک پیرلل جو ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے, پیرلل اسٹرکچر میں کوششیں کی جاتی رہنی چاہیے کہ ان لوگوں میں بھی شاید آج بھی کوئی ایک ایسے لوگ ہوں جو کہ آپ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے رائے راست کے اوپر آ سکے. تو وہ ایک پروسیس جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ریاست جو ہے یہ کبھی ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو کہ اس کے اپنے بے گناہ شہری جو ہیں, جیسے کہ جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے یا اور بھی ورچولی ایوری ڈے بیسس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, تو ان کو تو ختم کرنا ہوگا اور اس کے لیے ریاست کو اپنی مائٹ استعمال کرنی پڑے گی. لیکن اس آپریشن کے خد و خال جو ہیں وہ لوکل جو ہے لیڈرشپ جو ہے آپ کی پروونشل لیڈرشپ, ان کے ساتھ جو لوکل آپ کے پیپلز ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ان کی انپٹ لے کے ایک جامع منصوبہ جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے اور پھر اس کو اپروپریٹ فورم کے اوپر اس کی منظوری دی جائے اور یہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن بات چیت کا ایلیمنٹ جو ہے رائے صاحب اس میں میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہونا چاہیے. پروفیسر یو نیملی سیڈ BLA کہ وہ الگ سے بلوچستان کی بات کرتے ہیں, الگ ہونے کی بات کرتے ہیں, سو آپریشن از دا آپشن. میں نیملی ہی سوال پوچھ رہا ہوں, BLA کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے پیچھے اور اپنی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے ہمارا جو پریفرنس ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں. دیکھیے لڑائی جو ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر اس وقت آپ کی سچویشن جو ہے نا وہ بڑی مخدوش ہے. انڈیا ایک ٹریڈیشنل ہمارا ایک رائیول رہا ہے, ایک اینیمی رہا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اس وقت آپ کو پتہ ہے, ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی اتنے زیادہ آئیڈیل نہیں ہیں. تو ایک ملک جو ہے پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اپنے بارڈرز کے اوپر اس قسم کی فریکٹرسائڈ جو ہے نا وہ سسٹین نہیں کر سکتا. تو میں یہی کہوں گا کہ بات چیت کا ایلیمنٹ ہے اس کو بالکل خارج از امکان نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ریاست کے جو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے خلاف ہم نے آپریشن کرنا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ٹیررزم کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریاست کے ایکشن کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہمارا جو ہمیشہ سے کنٹینشن رہی ہوئی ہے کہ وہ تمام چیزیں, وہ تمام جو خطرات جو کہ ریاست کو درپیش ہوتے ہیں ان کو جو بھی اس کے بارے میں جو پالیسی بنتی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے, لازمی بات ہے. لیکن میں پھر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور وہ بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہارڈن ہو چکے ہوئے ہیں وہ بھی سافن ہو جاتے ہیں بات چیت سے. اگر آپ ان کی امپاورمنٹ کر دیں, آپ ان کو انفرینچائز کر دیں, آپ ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو واپس کر دیں, یہ فورس ڈس اپیرنسز جو ہیں اس قسم کی چیزیں ختم کر دیں. بھائی یہ بڑی تکلیف دہ عوامل ہیں جس میں سے یہ لوگ گزرے ہیں, ان کی تکلیفیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن بہر صورت ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی ول اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ آف پاکستان ان واٹ ایور ایکشن اٹ ٹیکس.
روف صاحب، یہ بی ایل اے والی چلے کہانی تو سمجھ آتی ہے میرے جیسے جس کا بہت زیادہ گرپ نہیں ہے بلوچستان ایشو کے اوپر. وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہ سیپریٹسٹ موومنٹ ایک لیڈ کر رہے ہیں, بٹ افغانستان بینگ اسلامک کنٹری اور افغانستان کے ساتھ مل کر ہم نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں, ان کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہیں. یہ خیبر پختونخوا, اس کے افغانستان کے بارڈرز, افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہونا, سر اس کو آپ کیسے ڈی کوڈ کرتے ہیں؟ اس کی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ رائے صاحب, یہ میرا سبجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے میرے تھنک ٹینک جو ہے ہم لوگ ٹریکس کرتے تھے افغانستان کے ساتھ بھی, ہمارے ملٹیپل ٹریکس رہے ہوئے ہیں, میں نے بہت ٹریول کیا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ میرے وہاں انٹریکشنز ہوتے رہے ہیں, اب بھی آج بھی ہیں. ہم جو فیل کرتے ہیں نا کہ ہم نے افغانستان کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں, افغانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں. ایک کانٹراسٹ ہے پرسیپشن میں, جو ہماری پرسیپشن ہے اور جو ان کی پرسیپشن ہے. ہم نے اپنے آپ کو ان لڑائیوں میں جھونکا اور اس کے جو اثرات ہیں, نیگیٹو اثرات جو ہیں, پاکستان آج بھی برداشت کر رہا ہے. لڑائی میں جانا جو ہے اس کے پیچھے بہت سارا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کے جو مطلب ڈینجرس کانسیکوینسز ہیں, ان کو سامنے رکھ کے پھر فیصلے کرنے چاہیے. ہم نے پہلے فارمر سوویت یونین کے خلاف ہم نے لڑائی میں امریکن سائٹ کے اوپر حصہ لیا, پھر ہم نے ٹیررزم کے خلاف لڑائی لی, اور ادھر سے ٹیررزم کو ختم کرتے کرتے ہم نے اپنے ملک میں ٹیررزم کے بیچ بوئے, ہم نے یہاں کلیشنکوف کلچر کے بیچ بوئے, ہم نے یہاں ڈرگس کے بیچ بوئے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں. ہم نے تقریباً 1 لاکھ بندہ اپنا مروایا, ہم نے کروڑ اربہ روپے جو ہیں وہ اپنے جو ہیں اس میں جھونک کے اور بدنامی بھی کمائی. آج بھی ہم نے بدنامی کمائی ہوئی ہے, آج بھی ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ہمارا اپنا ملک جو ہے یہ ٹیررزم کی آماج کا بن چکا ہوا ہے. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ وزڈم سے ہونے چاہیے, یہ فیصلے جو ہیں یہ سینٹی کے ساتھ ہونے چاہیے, فیصلے ایموشنلی نہیں ہونے چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہمارے پرابلمز آج کے نہیں ہیں, 1947 سے یہ مسائل موجود ہیں. ڈیورنٹ لائن کا ایک ایشو جو ہے ہم نے انہیرٹ کیا ہوا ہے, ڈیٹس بیک ٹو دا برٹش ٹائمز ان دا سب کانٹیننٹ. ایک وہ اس کو ڈسپیوٹڈ سمجھتے ہیں, ہم لازمی بات ہے کہ اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ ہمارے وقت میں یہ ضرور کہوں گا, جب خان صاحب حکومت کر رہے تھے, پرائم منسٹر تھے, تو ان کے ساتھ تعلقات بہت امپروو کر گئے تھے. لیکن اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دیر ہیز بین این ایگریویشن, اور یہ ایگریویشن جو ہے اس کو سٹال کرنا پڑے گا. ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا کیا ہتھیار ہیں ان کے پاس, بوتھ فائٹنگ امپلیمنٹس ایز ویل ایز نیگوسیشنز کے امپلیمنٹس جو ہیں, اور ان کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ کو کریٹ کرنا پڑے گا اور اس کا استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ سیکیور. دیکھیں جی, کسی وقت کہا جاتا تھا جب یہ باڑ بن جائے گی, ایک اندازے کے مطابق $530 ملین اس باڑ کو بنانے میں لگے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جب وہ باڑ بنائی گئی, اس وجہ سے بنائی گئی کہ جی اس کے بعد انفلٹریشن ختم ہو جائے گی, تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود انفلٹریشن نہ صرف جاری رہی ہے بلکہ بڑھتی رہی ہے؟ یہ ہماری پالیسیز کا فقدان ہے نا, سینٹی کا فقدان ہے, لاجک کا فقدان ہے. ہم اربہ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمیں ری تھنک کی ضرورت ہے, ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں مسائل جو ہیں ہمارے بارڈرز کے اوپر کریٹ ہو رہے ہیں, اور ایک سینٹی اس لیے میں نے بیک گراؤنڈ آپ سے پوچھا, اس لیے میں نے آپ سے بیک گراؤنڈ پوچھا کہ بھی ریسنٹلی علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی افغان پالیسی جو ہے حکومت کی یہ ٹھیک نہیں ہے, انخلا افغانیوں کا پاکستان سے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو سر یہاں پہ صوبے کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی یا تحریک انصاف کی اور پی ایم ایل این کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک واضح سی رفٹ دکھائی دیتی ہے. دیکھیے رائے صاحب, یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ سنا رہے ہیں نا, یہ انہوں نے کہی تھی ان دی اسپیسیفک کانٹیکسٹ آف ریفیوجیز. اب ریفیوجیز کا جو مسئلہ ہے وہ 40 سال پرانا ہے. اب یہ بھی ایک پرابلم ہم نے اپنے لیے انہیرٹ کیا ہے نا, ان لڑائیوں میں حصہ لے کے ہم نے انہیرٹ کیا. اب وہ ریفیوجیز سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ ریفیوجیز جو ہیں اور وہ افغانس جو ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, اور وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف لڑائیاں یہ لڑی ہیں. تو یہ ایک فیلنگ تو جنریٹ ہم نے کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب 40 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے, ان کے بچے پیدا ہوئے, ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں, ان کے بچے پیدا ہوئے, دے آر ناؤ گرینڈ پیرنٹس اینڈ گریٹ گرینڈ پیرنٹس, ان کی بزنسز ہیں, ان کے کاروبار ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ ان کی فیملیز ہیں یہاں. تو یہ ایک اگر جو انٹرنیشنل کووننس کے مطابق ایک سٹیج آتی ہے جب کہ ایسے لوگوں کو آپ کو شہریت دینی چاہیے. تو اس کانٹیکسٹ میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی تھی کہ ہمیں جو لوگ
डिजर्व करते हैं या जो लोग मतलब उन अहदाफ के ऊपर पूरे उतरते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम उनको शहरियत दे दें। शायद ये सब लोग कभी भी वापस ना जा सकें। सो उसका भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो हमें तलाश करना चाहिए। एक इमोशनल सोल्यूशन जो है उसके जरिए मसाइल हल नहीं होते बल्कि एग्रवेट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम ये गलतियां बार बार करते रहे हैं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम ये गलती करना छोड़ के हम कोई प्रैग्मेटिक सोल्यूशंस जो हैं वो तलाश करें, ताकि हमारा ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये पुरअमन हो सके। हमें चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमें अपने बॉर्डर्स को पुरअमन करना होगा, उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई लर्नड अ लॉट इन दिस सेगमेंट, मैंने बहुत सीखा आपसे। थैंक यू वेरी मच इंडीड सर। नाज़रीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि हमारे और अफगानिस्तान की पॉलिसी और ईरान की और अफगानिस्तान की पॉलिसी का बुनियादी फ़र्क मैनेजमेंट का था, और वो कपल ऑफ डेकेड्स पहले की मैनेजमेंट का था। यही वजह है कि आज ईरान से इनखला पुरसकून है, बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। जब पाकिस्तान से इनखला होता है तो एक इंटरनेशनल केओस और एक इंटरनेशनल इशू बनता है, और पाकिस्तान ही दोबारा हेल्प करके भी विक्टिम बनता है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, और जाहिद साहब की अच्छी ग्रिप है, ये खुद बहुत सारे ऑपरेशन जो माजी में उनका हिस्सा रह चुके हैं। सर, यू बीन पार्ट ऑफ मेनी ऑपरेशंस इन द पास्ट। एट दिस मोमेंट मुझे लगता ये है कि पूरे मुल्क में एक दफा जहां दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, हमारे पास प्रैक्टिकल वे आउट क्या है? सियासी जमातों की जानिब से आज कोई कंसेंसस हमें देखने में नहीं आया कि ऑपरेशन की जरूरत है या हमें यहाँ पर बैठकर सियासी डायलॉग की जरूरत है। सिंस यू बीन पार्ट ऑफ मेनी ऑपरेशंस, व्हाट डू यू थिंक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान की क़यादत के पास इस टाइम? जी, थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर द इनवाइट। मैं ये समझता हूँ कि जी जो आज का थ्रेट है जी, आज का जो पाकिस्तान है, ये इसके मल्टीपल थ्रेट्स थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू व्हाट हैज हैपेंड टू अस, या जो हमारे साथ हो रहा था पास्ट के बीच में। अभी इसका जरा थोड़ा सा सर्च भी हुआ है, और एक पूरी स्टेट की थिंकिंग, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और एक स्टेट की एप्लीकेशन इन ऑल डोमेन्स। वो जो कहते थे ना, डोवल साहब ने स्पीच में कहा था कि जी डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में हम बलोचिस्तान में जाएंगे, वो आ चुके हैं। और जिस तरीके से वो कोरिलेट कर रहे हैं अपनी चीजों को, जैसे पुलवामा के अटैक को रिलेट कर रहे हैं, व्हाटएवर हैज हैपेंड इन नोशकी, ट्रेन को जहाज के अगवा के साथ कर रहे हैं, और इसी तरह की चीजें वो एक्चुअली वो आपको भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और जेस्चरिंग पोस्टरिंग कर रहे हैं, अमेरिका को अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहा है कि कैसे मैं चाइनीज इंटरेस्ट को इस रीजन में स्कटल करने की सलाहियत रखता हूँ, और इस मिनरल रिच रीजन में, या इसको एक वो समझ रहा है कि अपने आप को पोर्ट्रे भी कर रहा है। तो ये तो एक्सटर्नल थ्रेट अफगानिस्तान की सरजमीन है जो हम सबको पता है जी। लेकिन एक चीज है इंटरनली भी हमारे इश्यूज हैं, सीरियस चैलेंजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सोशल मूवमेंट्स और हमारी फ्रिक्शन, ये तीनों एक ही स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती हैं जी। डिप्रीवेशन है, ज्यादती होगी, सब कुछ। ये सब हैविंग सेड ऑल दिस, एग्रीड कि अक्युमुलेटिव मिस्टेक है। एक सिचुएशन है विद इन और एक सिचुएशन है विद आउट। तो इमीडिएटली साकिब, लेट मी मेक दिस फंडामेंटल स्टेटमेंट कि जो थ्रेट बाहर से है उसके ऊपर तो आप यकजा हो, पहले उसकी स्ट्रेटजी करें, उसको कंडेम करें। आप BLF, BRA, फितरा अल खवारिज, इन सारों को आप बाहर वाले खतरे में डाल दीजिए जी जरा प्लीज। इसको आप ब्रीडिंग यहाँ से हो रही है, इसका जो बाकी सोशो इकोनॉमिक है उसको तो हम अंदर से करेंगे। जो काइनेटिक या मिलिट्री या जो फॉरेन डिप्लोमेसी में या वो रिस्पॉन्स जाना है, इनको आप इन फोर्सेस के स्टेट के एलिमेंट समझे, क्योंकि वहां पे से लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और सारी सपोर्ट तो वहां से हो रही है। जल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। एट वंस एक बार फिर से पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है, और ये वक्त आ गया कि पूरी कौम को मुत्तहिद किया जाए। सर, सोल्यूशन आपके नजदीक क्या है? मुज़ाकरात सोल्यूशन है, ऑपरेशन सोल्यूशन है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, आइडियली जो है वो पॉलिटिकल जो मनूवरिंग है, मुज़ाकरात हैं, डिप्लोमेसी है, ये तो एक प्राइमरी वेपन है जिससे चीजों को होने से पहले खत्म कर लेना चाहिए। बिफोर एक दहशतगर्दी पे उतरे, उससे पहले आपकी पॉलिटिक्स इतनी सुपीरियर हो, आपका जो एक्सटीरियर मनूवर है जिसको आप डिप्लोमेसी कहते हैं, वो इतनी अच्छी हो कि हालात यहाँ तक ना पहुंचे। लेकिन जब कई दफा मजबूरियां हैं जिसके अंदर बाहर की दुनिया भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो जब आपके ऊपर अटैक होने शुरू हो तो फिर आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। आपके ऊपर अगर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फेंक रहा हो कोई, तो आप आगे फूल नहीं फेंक सकते। या आपको पता हो कि ये डेंजरस बंदा है, इसने अपनी जैकेट जो है वो एक्सप्लोजन के लिए लगाई हुई है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो काइनेटिक
ऑपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल एक मजबूरी बन जाते हैं اور وہ کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں, لیکن ہمیں بیانڈ دی کائنیٹک آپریشن اور ویپن سے آگے بڑھ کے دیکھنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی اس تھریٹ کو ڈیفیوز کیا جائے اور ملک میں امن قائم کیا جائے. تو یہاں پہ ذرا کیٹیگوریکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف خیبر پختونخوا کے ایشوز ہیں, ایک طرف بلوچستان کے ایشوز ہیں. آپ نے کہا کہ ان کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ فورن تھریٹ ہمیں کون کون سا ہے. کیا خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہمیں فورن تھریٹ ہے؟ اور ماضی میں سر ہم بار بار بات کرتے آئے ہیں کہ جی بلوچوں سے بات کریں گے جو پہاڑوں سے اتر کے آتے ہیں, ان کو قومی دھارے میں لے کے آئیں, تو سر کیا ان سے بھی بات کرنی پڑے گی یا یہ سارے ایلیمنٹس فورن تھریٹس ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیں ثاقب, بات چیت کے بارے میں میرا کانسیپٹ از ویری کلیئر. بات چیت تو اپنے ورسٹ آف ورسٹ اینیمی سے, انڈیا سے بھی جنگ ہوگی تو کیا انڈیا سے ہم بات چیت نہیں کریں گے آن دا ٹیبل انوائرمنٹ کے بعد؟ افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا رہا, 4 سال کرتا رہا. جی بات چیت تو از دا لاسٹ سٹیج آف اینی کانفلکٹ ریزولوشن. ملٹری جو ہوتی ہے وہ 40 to 50% آف دی اسٹریٹجی ہوتی ہے جی, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ ملٹری آپریشن کی گاوز میں یہ لوگ سیاست بھی کرتے ہیں, مطلب اس کے اینٹی, دیکھیں نا پاپولرزم کی گیم ہے جی. انفارچونیٹلی امریکہ میں دیکھ لیں, کہیں دیکھ لیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پاپولر وہ اس کو فیل ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں بھی حالات ایسے کر دیے گئے, انفارچونیٹلی ہماری بدنصیبی ہے کیسے حالات کر دیے گئے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسی پہ اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. خدارا وی آر ان دا وار ثاقب, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, ہم وار کے اندر ہیں. یہ تھریٹ نہیں ہے, دس از ایپلیکیشن. تھریٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا ڈر ہو, آپ کو مکہ لگ چکا ہے, یو آر بلیڈنگ ایوری ڈے. اور ابھی بھی اگر ہمارا سیریس لیولز یہ ہیں تو یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے, یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے, یہ آبزرویشن کے نیچے ہے, تو ہمیں کوئی معاف نہیں کرے گا. ہم کلٹ فالوئنگ میں پالیٹکس کرتے ہیں, ہم پرسنل انٹرسٹ میں ایشوز کو کریٹ کرتے ہیں, اور ہر کوئی اپنی موم کی گڑیا کو اس کے مطابق موڑ کے اپنی ماضی سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ جی یہ نہیں ہوا, کانفرنس اٹینڈ نہیں کرنی لیکن گریوینسز ہیں, بات نہیں کرنی لیکن گریوینسز ہیں, اسلام ہمیں غصہ ہے لیکن یہ چیزیں ہیں لیکن کرنی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باہر کا تھریٹ ہے اس پہ ایک ہو جائیں, کنڈیم کریں جن لوگوں کو کنڈیم کرنا. ہم بات چیت دیکھیں, ابھی آپ ڈیبیٹ آج پورا شام دیکھ لیجئے گا, آگے دیکھ لیں, ماضی قریب میں دیکھ لیں, پوری ڈیبیٹ انہی 4-5 کے جی مسنگ پرسنز, پالیٹکس, ڈسپنسیشن, یہ چیزیں. ہم نے تو ماضی میں یہ کہا, ہماری سنی نہیں, اسٹیبلشمنٹ اسی کے ارد گرد گھومتی رہے گی. نوبڈی ول کنڈیم کہ بی ایل اے کو کنڈیم کرو, مارو ان کو, انڈیا کی بات کرو, شرماتے رہیں گے. پورا انڈین میڈیا 400+ چینلز اسٹیٹ مشینری کے طور پہ اپنے نیریٹو اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ہم لوگ ابھی تک اپنے پاس سے نکل نہیں رہے. وی ہیو اے سیریس چیلنجنگ سچویشن. پھر یہ وقت ہاتھ ہمارے نہیں آئے گا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں میرے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جل صاحب, یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی قسم کا بھی آپریشن یا اس طرح کی سچویشن کے اندر کنسنسس بہت ضروری ہوتا ہے, پوری قوم کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. پاکستان تحریک انصاف کی ایک ڈیمانڈ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, وہ ڈیمانڈ فلفل نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کی اتنی بڑی سیاسی جماعت آج کے اجلاس کا حصہ نہیں بن سکی. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سر؟ لیکن دس از انفارچونیٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وہ کیسز کو لڑیں اور عدالتوں سے سرخرو ہو جائیں. اس کے علاوہ ان کا پارٹی کا چیئرمین ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ایک صوبے کی پوری حکومت ہے, چیف منسٹر ہے, سینیٹرز ہیں, سارے اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہ سب اگر ادھر موجود ہوں, اور انہوں نے پہلے کہا کہ یہ انہوں نے لسٹ دی کہ ہم 14 لوگ آئیں گے اور وہ آ جائیں گے, اور ابھی نو کر کے میرے خیال میں انہوں نے کوئی اچھا اسٹیپ نہیں اٹھایا, اور ان کو آنا چاہیے. یہ قومی ایشوز ہیں. دیکھیں سر, ان کا کلیم یہ ہے کہ جو لسٹ ہم نے اسپیکر صاحب کو دی تھی, جو اسپیکر صاحب کو لسٹ دی تھی وہ اس شرط پہ دی کی, اور اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ جی میں ملاقات ارینج کراتا ہوں عمران خان صاحب. دیکھیں نا, وہ انہوں نے ٹرائی کی ہوگی, لیکن یہ اگر ممکن نہیں ہوا تو کیا آپ اپنی قومی سلامتی کے ایشوز کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ دیکھیں, کیا یہ ٹیررزم سے جو ہمارے بھائی بچے مر رہے ہیں, کیا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ تحریک انصاف کا ہے, یا یہ نون کا ہے, یا کیوں کا ہے, یا یہ عورت ہے, یا مرد ہے, یا بوڑھا ہے؟ وہ تو آ کے اڑا کے رکھ رہے ہیں, اور ان کا کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. وہ آئیڈیالوجی صرف پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ہے. ایسی صورت میں آپ شرطیں اور کنڈیشنیں کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں, 4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ پورے پاکستان کو ایک جگہ پہ کھڑا ہونا ہے, اور وہ ہے ایک کشمیر پاس, ایک ہمارا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے,
اس پہ ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے. تیسرا جو سی پیک کے اوپر ہم کو $62 بلین خرچ ہو رہے ہیں, گوادر پورٹ بن گئی ہے آپ کا, بہت سے ہائی ویز بن رہے ہیں, ML1 بننے والی ہے, اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از ٹیررزم کی تھریٹ. اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے اکٹھ ہونا ہے. تو آپ اس کے اندر بھی محنت ڈالنی شروع کر دیں, وہ آئے گا یہ آئے گا, کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون کے اندر بھی نواز شریف صاحب تو ادھر موجود نہیں تھے, ان کا شاید بھی ٹھیک نہیں تھی, کچھ بھی تھا, لیکن ان کے باقی لوگ ادھر موجود ہیں, پارلیمنٹ کے لوگ موجود ہیں, ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں, چاروں طرف سے چیز موجود ہیں. تو آپ یہ بہانے بنائیں کہ یہ نہیں, وہ نہیں ہے, انٹرسٹڈ نہیں ہے انفارچونیٹلی, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف چلے ایک بڑی سیاسی جماعت تو ایک ریئلٹی تو ہے نا آپ کے ملک کی, ہمارے ملک کی. اگر ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمیں کسی بھی کنسنسس پہ پہنچنے سے پہلے, کسی بھی میٹنگ کا حصہ بننے سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, ہم انسٹرکشن لے لیں. I personally think you have the right to disagree, maybe you might agree. اتنا بڑا پرابلم ہے, ایک اتنا بڑا ایشو ہے, اس میں ملاقات حکومت کو کروانی دینی چاہیے تھی, تاکہ آن بورڈ ایک ایکسکیوز جو وہ دیتے ہیں, وہ ایکسکیوز تو ان کا ختم ہوتا کہ بھائی that is the reason we are not part of this meeting. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ if the chief minister is there in the meeting, تو پھر تو ان کی ریپریزنٹیشن ہے, یہی وہ حکومت کر رہے ہیں, ان کی حکومت کی نمائندگی ہے جی, وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری ساری پالیٹکس کو بھی نا انٹرنل پالیٹکس, اس لیے میں نے ثاقب آپ کے پروگرام میں شروع میں کہا ہے کہ تھریٹ ود آؤٹ اینڈ تھریٹ ود ان, یا جو ایشوز ود ان اینڈ ایشوز ود آؤٹ. باہر تھریٹ ہے, وار ہے, وار از ان آر ہوم, پہلے اس کو تو ڈیل کر لینا. آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے سے دیکھیں. ثاقب آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں, جو بھی آپ کے پاس مہمان آئے, جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہے, اسے کہیں یار تم اپنے حصے کی بتاؤ, وداؤٹ قربانی کا جذبہ ہی کر رہا, آپ نوبل بن جائے کہ یار میں اپنا سائیڈ پہ رکھتا ہوں, یہ میرے حصے کی شمع ہے, میں جلانے لگا ہوں, باقی جس نے جو کرنا ہے اس میں شامل ہو جائیں. ورنہ ہم اسی سیاست کے بیچ میں, ہم اپنی اسی کے چیزوں کے بیچ میں اپنا سکور سیٹلنگ کرتے رہیں گے, اینڈ اسٹیٹ ول سفر. نیگوسیشن کی اجازت دے دیتی, بات چیت کی اجازت دے دیتی, گورنمنٹ کی اچھی بات ہی نہیں بھی دیتی, تو یہ جاتے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے اور اپنی پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے کہ جی ہم ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان, جس نے ہمیں پہچان دیا, جس نے ہمیں تشخص دیا ہے, تو یہ اس کے انٹرسٹ میں بیٹھے ہیں, یہ ہماری گریوینسز ہے. اور دیکھیں آپ ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہوتے. سر وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ اے پی سی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہے, یا پارلیمان سے ہی جو معاملات کنسنسس بلڈ کر لیے جائیں گے اسی پہ کام آگے چل جائے گا؟ دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. آپ اپنی ذات سے اور پارٹی سے اوپر اٹھ کے اور صوبے سے اوپر اٹھ کے ملک کا سوچیں. آپ کی سوچ تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے نا. اور تو کوئی وے فارورڈ نہیں. میں گرمی پہ رہوں, میرے اندر فرعونیت بھی ہو, ایروگنس ہو, میں نہ مانوں ہو, میں کہوں میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں ہوں تو بیچارہ سماج کا ڈھیر بن جائے, تو پھر اس میں آخر کیا ہوگا؟ تو وے فارورڈ یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو. یہ زندگی جو ہے یہ بلبلے کی مافک ہے. ہمیں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, ہم نے اس کو پراسپرس ریاست بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے. ہمارا ٹائم جو ہے وہ اپنا گزرا ہوا ہے. اور یہ جو لوگ دہشت گرد ہیں, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ جو قتل و غارت کرتے ہیں شناختی کارڈ دے کے, ڈو یو تھنک کہ یہ مسلمان تو دور کی بات ہے, انسان کی شامل کرنا. They are not even human. جل صاحب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, what is happening within borders of Pakistan. اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایٹ تھریٹ ہے, پوری دنیا ایٹ تھریٹ ہے. ٹیررزم کی کسی سے دوستی نہیں ہے, یا کسی ملک کی بھی دوستی نہیں ہے. کیا ہم انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان اپنی ریزرویشنز اور اپنے نقصانات جو ہم آئے دن اٹھا رہے ہیں, کیا اس کو پراپرلی لوگوں تک کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا رہے ہیں کہ this is happening in our country? My apologies, I don't think so. UN میں ہم نے سنا ہے, لیکن پاکستان کو اس وقت اسپیشل انوائز بنانے چاہیے. Immediately they should be rushed out to all the major capitals, important capitals. OIC کو اسٹیبلش کر. بھائی آپ جنگ میں ثاقب, اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تو آج ہم نہیں دیکھیں نا, جو بچہ روتا نہیں ہے اس کو دودھ ماں بھی نہیں دیتی جی. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں گے نہیں لوگوں کے, لوگ کہیں گے جی اٹس ایوری تھنگ از گڈ. اور شاید اسٹیٹ جو ہے اس کا, اور عوام پاکستان کی یہ سمجھے گی کہ ساری چیزیں خود ہی اپنی سیاست کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور فیک نیوز کا دور ہے, نیریٹیوز کا دور ہے. آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, یا نیریٹیوز ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے گیپ کے بیچ میں نیا نیریٹیو چھوڑ دیا جاتا ہے. وی آر انٹو اے نیو سچویشن. وائٹ ہاؤس سے اوول آفس ایک ٹویٹ آتی ہے, اور وی آر انٹو نیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ.
जी 21वीं सदी है साके, वॉर की डायनामिक्स चेंज हो गई है, थ्रेट की डायनामिक्स चेंज हो गई है, एप्लीकेशन हमें चेंज करनी होगी। इमीडिएटली वी शुड रश आउट आवर पीपल, लोगों को बताएं जी कि ये हमारे साथ हो रहा है, और अगर आपने लाशें उठानी बंद नहीं करनी तो जब तक डिप्लोमेटिक प्रेशर्स इन गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं आएंगे, बाहर ह्यूमन राइट्स की लोगों को नहीं पता चलेंगे, तो नोबडी इज गोइंग टू रेज वॉइस अगेंस्ट देम ना। वो उनका तो मसला नहीं है पाकिस्तान, ये तो हमारा मसला है। आपने ह्यूमन राइट्स को दिखाना है, आपने सर माय लास्ट क्विक क्वेश्चन जल सर, माय लास्ट क्विक क्वेश्चन सर, ये जो प्रोपेगेंडा वार की आप बात कर रहे हैं ये बहुत इंटेग्रल है, पूरी दुनिया में अब यही वॉर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वॉरफेयर है। सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा वॉर आपको हारती दिखाई दे रही है, या यहाँ पर कहीं पे ये इतना नैरेटिव बना भी सके हैं दुनिया के सामने कि यार दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद अस? नहीं, हारती तो नहीं दिखाई दे रही, बट मैं कहता हूँ कि हमारी जो अप्रोच है इसको और जरा ज्यादा पॉजिटिव करने की जरूरत है। देखिए नैरेटिव पे हार रही होती तो अभी यूएन ने रिकग्निशन की है, जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट आई है सेक्रेटरी जनरल की, वट एवर इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, तो उन्होंने रियलाइज किया कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम, वो सारी चीजें कर रहा है। इंडिया के बारे में मुख्तलिफ लोग बातचीत कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है या उनका जो टेररिज्म जो स्टेट पॉलिसी बन गया, जैसे गुरबख्श सिंह के केस में देख लें, निजर के केस में देख लें, तो लोग आवाजें उठा रहे हैं, अदालतें बोल रही हैं। एनवायरनमेंट तो है, इतना हारी नहीं है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही बैठे रह जाएंगे और नेशनल नैरेटिव ही मिसिंग हो जाएगा तो फिर नुकसान होगा जी हमें। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इन डेज टू कम एक चीज के ऊपर हमें सवाल ना उठाना पड़े कि जनाब दहशतगर्दी और हमें इससे वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट, उसके तरीकाकार के ऊपर निगोशिएट हो सकता है। और ये जो डेफिनेशन है ना दहशतगर्द की, ये बीएलए है और फलां है और फलां है, दहशतगर्द है। वो मुसलमान इंसान, ये सवाल नहीं पैदा होता इस सारी इक्वेशन के अंदर आकर, जो किसी भी इंसान का कत्ल करे वो दहशतगर्द है, और उसका सोल्यूशन एक ही है, वाइप देम आउट। Whatever the process is, whatever the way government is going to opt, opposition is on board, it's not on board, वो इन डेज टू कम क्लियर हो जाएगा। लेकिन दुआ कीजिए कि बहुत जल्दी अल्लाह पाक एक दफा फिर से जिस लानत जो हम पे मुसल्लत होती जा रही है, अल्लाह पाक इससे आपकी और मेरी हम सबकी जान छुड़वाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।